नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फ़रमाए, आमीन। लेसन नंबर 19 आयत नंबर 85 टू 91। पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ने बनी इसराइल से अहद लिया था कि आपस में एक दूसरे का खून नहीं बहाना और ना दूसरे मुसलमान भाई को घर से निकालना है, मगर वो जंग में अपने खलीफों के साथ मिलकर ये सब काम करते थे जिनसे अल्लाह ताला ने मना किया था। अब क्या हुआ? तुम अंतुम हाउलाई, अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम वही लोग हो, तक़तुलून अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल करते हो। कैसे करते थे? एक दूसरे के मुखालिफ होकर। व तुखरिजून फ़रीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम, और अपने में से एक गिरोह को उनके घरों से भी निकाल देते हो। यानी उस लड़ाई में, जंग में एक यहूद कबीला दूसरे यहूद को क्या करते? कत्ल भी करते और उन्हें घरों से भी निकाल देते, क्योंकि जंग में तो ये नहीं देखा जाता कि कौन किसको निकाल रहा है। तो ज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान, तुम उन पर चढ़ाई करते थे गुनाह और ज़्यादती के साथ। व इन यअतूकुम उसारा तफ़ादूहुम, और जब वो कैदी बनकर तुम्हारे पास आते तो तुम उनको फ़िदिया देकर छुड़ाते। अब आप इनका एक तज़ाद देखें। व हुवा मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, हालांकि उनका निकालना ही तुम पर हराम किया गया था। अल्लाह ने यहूद से 4 अहद लिए थे। एक दूसरे का खून ना करें। दूसरा, एक दूसरे को जलावतन नहीं करेंगे। नंबर 3, जुल्म व ज़्यादती में मदद नहीं करेंगे। और 4, फ़िदिया दे के कैदियों को छुड़ाएंगे। अब ये क्या करते थे कि पहले 3 अहकाम को तो पामाल कर देते थे। कैसे? खून भी करते, जुल्म व ज़्यादती भी करते और जलावतन भी करते, लेकिन आखिरी हुक्म जो था उसकी पाबंदी करते। वो क्या था? जब तुम्हारे बहन भाई कैद में चले जाएं तो फ़िदिया देकर छुड़ा लेना। अब होता क्या कि इन जंगो जदल में जब कुछ लोग कैदी बन जाते तो फिर तौरात का हवाला दे के मजहबी लीडर्स इनके चंदे की अपील करते कि हमारे इतने भाई फ़लाँ जगह पर कैद में हैं, लिहाजा उनके लिए फ़िदिया जमा करो और उन्हें छुड़ाओ। इस तज़ाद की वजह क्या थी? कि अल्लाह के अहकामात की पाबंदी तो करते नहीं थे जो हकीकी अहकामात थे। कत्ल नहीं करना, जुल्म व ज़्यादती नहीं करना, जलावतनी नहीं करना, लेकिन जो नुमाइशी किस्म के मजहबी काम थे, चंदे जमा करके ये बताना कि हम बहुत खैर ख़्वाह हैं और हमारे दिल में बहुत हमदर्दी है और हम कैदियों के लिए बहुत रहम दिल हैं, हम उनके लिए चंदा जमा कर रहे हैं, उन्हें छुड़ा रहे हैं। अजीब तज़ाद था। एक तरफ अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मार दाड़ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ चंदे जमा करके कैदी छुड़ा रहे हैं। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जिस काम में इनकी नुमाइश होती, इनको बहुत शोहरत मिलती, उसी काम को तो बड़ी खुशी से करते। उस पर अल्लाह ने फरमाया तुम कत्ल भी करते हो, जलावतन भी करते हो, जुल्म व ज़्यादती भी करते हो। हाँ, अगर कैदी हो जाएं फिर तुम फ़िदिया देकर छुड़ा लेते हो, हालांकि उनका तो निकालना ही हराम था। अफ़तुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद, क्या तुम किताब के बाज़ हिस्से को मानते हो और बाज़ का कुफ्र करते हो? किसको मानते थे? आखिरी हुक्म को, फ़िदिया वाले का। और कुफ्र किसका करते थे? 3 पहले अहकाम का। तो पहले हुक्म मानते नहीं और आखिरी मान लेते हो, तो इसका नतीजा क्या होगा? फ़मा जज़ाउ मिम्मन यफ़अल ज़ालिका मिनकुम, तो क्या बदला हो सकता है उसका जो तुम में से ऐसा करे कि कुछ बात माने और कुछ ना? इल्ला हिज़्युन फ़िल हयाती दुनिया, सवाए इसके कि उसे दुनिया में भी ज़िल्लत और रुसवाई का सामना हो। व यौमुल क़ियामती युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, और क़यामत के दिन भी शदीद अज़ाब की तरफ लौटाए जाएंगे। यानी अल्लाह के हुक्मों के साथ ऐसा करने वालों को दुनिया में भी रुसवाई मिलेगी और क़यामत को शदीद अज़ाब की तरफ पलटाए जाएंगे। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह उससे गाफिल नहीं जो तुम अमल करते हो। इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक इंसानी खून बहाना बहुत जुर्म है, इसलिए बनी इसराइल से पक्का वादा लिया गया था कि तुम आपस में खून नहीं बहाओगे, और ये हुर्मत हमेशा से रही है।
کیونکہ قرآن میں بھی سورۃ النساء 93 آیت میں ہے، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ کس کی سزا ہے؟ کسی مسلمان کو قتل کرنے کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مال، تمہاری عزتیں اور تمہارے خون آپس میں حرام ہیں۔ ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا خون اور ایک دوسرے کا مال حرام ہیں۔ ایک دوسرے پر اس دن کی حرمت کی طرح، تمہارے اس مہینے کی حرمت کی طرح، تمہارے اس شہر کی حرمت کی طرح، اور قیامت کے دن جو سب سے پہلا فیصلہ ہوگا وہ خون کا ہوگا۔ بخاری میں ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کے سب احکامات کو ماننا ضروری ہے۔ ہمیں خود کو چیک کرنا ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے تمام حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینصرون۔ یہ لوگ آخرت چھوڑ کر دنیا چاہتے ہیں، اس لیے کچھ حکم مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے۔ دنیا کا نقصان جہاں ہو وہاں حکم چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ عذاب میں پڑے رہیں گے۔ قرآن میں آتا ہے جہنم میں جانے والے جہنم کے دروغہ سے کہیں گے، یا مالک دعا کرو کہ تمہارا رب ہمارا فیصلہ چکا دے، ہمیں موت دے دے۔ وہ کہے گا تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اس چند روزہ زندگی میں اس طرح نہ گم ہو جائیں، اس کے فائدوں میں اللہ کی حدود کو پامال نہ کریں، حرام حلال کی تمیز کریں، اپنی عبادات کا خیال رکھیں، اللہ کے احکامات کو جانیں سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ جہنمیوں کی نہ مالک دروغہ مدد کرے گا اور نہ کوئی فرشتے جن سے وہ فریاد کریں گے، اس لیے کہ وہ مجرموں کا ساتھ نہ دیں گے۔ انہوں نے عہد توڑا، انہوں نے آخرت کو اپنی منزل ہی نہ بنایا، ان کی ساری دلچسپیاں صرف دنیا کی حد تک تھی۔ تو آج اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا صرف دنیا کے لیے ہو اور آخرت کو بھولے ہوئے ہوں، نماز تک کے لیے وقت نہ ہو، تو پھر آخرت میں جا کے کس چیز کو پائیں گے؟ پھر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد ہم نے کئی پے در پہ رسول بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی۔ یہ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے، اور تعلیمات میں بھی بہت اس کی جو ہے قرآن سے ریزیمبلنس ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے بڑے پیغمبر ہیں، اور ان کے بعد اللہ نے پے در پہ کئی رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں اور تائید کی ان کے ساتھ روح القدس کے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں اس لیے دی تاکہ لوگ ان کو مان سکیں۔ اس کی تفصیلات آپ سورۃ آل عمران 49 آیت میں پڑھیں گے کہ کس طرح وہ اللہ کے اذن سے وہ مردوں کو زندہ کرتے، پرندے بنا کر اڑا لیتے، کوڑی کے مرض کو ٹھیک کر لیتے، لوگوں کو بتا دیتے کہ وہ کیا کھا کر آئے اور کیا گھر میں چھوڑ کر آئے۔ یہ سب ان کی نشانیاں تھیں تاکہ لوگ ان کی نبوت کو مان سکیں، اور روح القدس کے ساتھ اللہ نے ان کی تائید کی۔ وہ بچپن میں بول پڑے پنگوڑے میں، اور پھر جب انہیں پھانسی دینے کی کوشش کی گئی، جبریل علیہ السلام ان کو اٹھا لے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنے احسانات یاد کروا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایسے نہیں چھوڑ دیا تھا، ہم نے تم میں پیغمبر بھیجے، تمہیں کتابیں دی، عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ نشانیاں بھیجی تاکہ تم ایمان لاؤ اور اپنا عمل بدلو، لیکن تم نے کیا کیا؟ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ جب کبھی کوئی رسول آیا تمہارے پاس جو تمہاری نفسوں کو پسند نہ آیا، تم نے تکبر کیا، ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کے پاس جو بھی اسباب ہدایت آئے انہوں نے انہیں ختم کرنے کی کوشش کی، جیسے بہت سے پیغمبروں کو تو وہ مانے ہی نہ، اور کچھ کو تو قتل ہی کر دیا، جیسے یحییٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل
قتل کرنے کی کوشش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر کے یہود نے زہر دیا جس کی تکلیف آپ آخر تک محسوس کرتے رہے، تو یہاں انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم پر کتنے احسان کیے، تم نے کیا کیا، تمہاری ہدایت کا مستقل انتظام کیے رکھا، پے در پہ پیغمبر بھیجے، مگر تمہاری ہٹ درمی اتنی بڑھی کہ جھٹلایا اور قتل تک بھی کر دیا۔ کیوں ہمیں ایسی نصیحت کرتے ہو جو ہماری خواہشات نفس کے خلاف جاتی ہیں؟ آج بھی دیکھیں، لوگوں کو دین کی تبلیغ یا تعلیم دیں تو کیوں اچھا نہیں لگتا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں اس طرح ہماری خواہشات جو ہیں، جو ہم منمانی کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم نہیں کر سکتے، اور پھر کیا چاہتے ہیں کہ انہی کو ختم کر دو۔ جو یہ بتاتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہنے لگے ہمارے دل غلاف میں ہیں، یعنی اکر کر کہنے لگے کہ ہمارے دلوں میں پہلے ہی بہت علم ہے، ہمیں سب آتا ہے، ہمارے دل خزانے ہیں علم کے، ہمارے دل غلاف میں بند ہیں، ہمیں تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی، مت نصیحت کرو، ہمیں ہدایت نہیں چاہیے۔ مکہ والے بھی کہتے تھے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ حق بات سمجھ نہ آئے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اچھی بات دل میں نہ لگے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ قریب ترین رشتہ داروں میں بھی کمیونیکیشن ختم ہو جاتی ہے جب دین کی بات آتی ہے؟ دنیا کی بات لوگ گھنٹوں کریں گے، ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، مگر دین کی بات آتی ہے تو ایک دم فرق آ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے دیواروں سے بات کر رہے ہوں، یہ تو ان کی بات ہی نہیں۔ پھر فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے، تو کتنا تھوڑا ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے کفر، ان کے انکار کی وجہ سے ان پر لعنت کی، اور جب کبھی جب کسی پر لعنت ہو جائے اللہ کی رحمت سے کوئی دور ہو جائے تو پھر اس پر ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی۔ یعنی جب کوئی شخص ریجیکٹ ہی کرتا چلا جائے اور اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے نہیں لینا حق، تو پھر اللہ کی رحمت اس سے ہٹ جاتی ہے، پھر اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو کتنا کم ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں، بہت تھوڑا ہے ان کا ایمان، کیونکہ ایمان زیادہ ہو تو کیا ہوتا ہے، دل کا زنگ دھل جاتا ہے۔ ایمان کی ایک حرارت ہوتی ہے، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن ایمان کی حرارت وہ سارا میل کچیل نکال دیتا ہے۔ مگر جب ایمان کا لیول کم ہوتا ہے تو پھر اچھی بات بری بھی لگنے لگتی ہے، قرآن کی بات، دین کی بات اچھی نہیں لگتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں ان کا ایمان ہی بہت تھوڑا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّن عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب بھی آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے جو اس کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، اور تھے وہ اس سے پہلے کافروں کے مقابلے میں فتح مانگتے، یعنی جب ان کی اوس اور خزرج سے لڑائیاں ہوتی تھی تو کیا کہتے، یا اللہ وہ آخری نبی جلد بھیج تاکہ اس کے ساتھ مل کر ہم انہیں شکست دیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ مدد کرے گا۔ پیغمبر کے آنے سے پہلے وہ ان کے آنے کی دعائیں مانگتے تھے، اور پھر جب وہ آ گیا ان کے پاس فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب وہ آ گیا ان کے پاس جس کو انہوں نے پہچان لیا، انکار کر دیا، کفر کر دیا۔ قرآن میں سورۃ انعام 20 میں ہے، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو کوئی پہچانتا ہے۔ تو ریئیکشن کیا ہوا ان کا؟ انکار کر دیا اس کا، تو فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر۔ یہاں بنی اسرائیل کی اصلیت کھولی جا رہی ہے کہ ان کا تضاد دیکھو، جس پیغمبر کا کتاب کا انتظار تھا، انہیں جب وہ حق نظر آیا تو انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ اگلی آیت میں بتائی گئی ہے، بِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
کتنی بری چیز ہے جس کے عوض انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا کہ انہوں نے کفر کیا اس کا جو اللہ نے اتارا، ضد سے کہ اللہ اتارتا ہے اپنے بندوں میں سے اپنا فضل جس پر وہ چاہتا ہے۔ کیا ضد کہ پیغمبر ان میں سے کیوں نہیں آیا؟ بس ضد لگا لی، حسد کر لیا، کیونکہ عربوں کو یہ امی کہتے تھے، اپنے سے کمتر سمجھتے تھے۔ اب پیغمبر ان میں سے آ گیا تو انکار کر دیا۔ اب یہ ان کا تعصب تھا۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، تو وہ اللہ کے غضب پر غضب کے ساتھ پلٹے، پھر اللہ کا ان پر شدید غضب ہوا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ پسند کیا، کفر اور انکار، اللہ نے اس کو بئس ما کہا، بدترین چیز ہے۔ انکار، کفر اور یہ کہ انسان کی ضد اور ہٹ درمی وہ حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے جیسے ان کی، اسی طرح حسد میں بھی حق کو قبول کرنے میں حسد بھی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کو فضل کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا اترا تھا؟ قرآن۔ تو اس وقت یہ نعمت جو آپ کو مل رہی ہے، یہ اس وقت یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ جس کے لیے چاہتا ہے اس کا دل قرآن کے لیے کھول دیتا ہے، راستے آسان کر دیتا ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جو اللہ نے اتارا، وہ کہتے ہیں ہم تو اس کو مانیں گے جو ہم پر اترا، اور وہ کفر کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے، حالانکہ وہ حق ہے، تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ یعنی جب قرآن پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف تورات کو مانیں گے جو ہم پر اتری تھی، اور قرآن کا انکار کر دیتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے۔ ان کو قرآن سے کیوں دشمنی ہے، کیوں عداوت ہے؟ وہ تو سب باتیں وہ بتا رہا ہے جو ان کی کتابوں میں ہے، لکھی ہوئی ہیں۔ قرآن کوئی نئی چیز تو نہیں لایا، قرآن تو ان کی چیزوں کو کنفرم کر رہا ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل بھی کیا اس سے پہلے اگر تم ہو مومن؟ یعنی اگر تم کہتے ہو کہ ہم اپنے پیغمبروں اور کتابوں کو مانیں گے تو تم نے پھر اپنے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گروہی تعصب جو ہوتا ہے، جو ہمارے پاس ہے بس ہم اس کو مانیں گے، جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں بس وہ ہم وہی لیں گے، جو ہمارے خاندان کی روایت ہے بس ہم وہ کریں گے، دوسروں کی بات قبول نہیں کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ دین میں فرقہ واریت، گروہ پرستی، صرف چند باتوں کو لینا، باقیوں کو انکار کر دینا، ہاں وہ صحیح ہو یا درست، یہ درست رویہ نہیں۔ اصل میں ان کو حق ہی اچھا نہیں لگتا تھا، یہ حق کے دشمن تھے۔ ان کا اصل جرم کیا ہے؟ حق کی مخالفت۔ حق کو قبول کرنا، اعتراف کرنا انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے، اور جس انسان میں یہ خوبی آ جاتی ہے وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ حق جہاں بھی ہو ہم اسے قبول کر لیں۔ اللہ ہمارے اندر کے ضد تعصبات کو ختم کر دے، ہمیں دوسروں کے لیے خیر بھلائی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔